घर में अभी तक ससुर की मौत का सन्नाटा पूरी तरह बैठा भी नहीं था कि लालच की हल्की हल्की सरगोशियां दीवारों से टकराने लगी। बड़े बेटे कामरान ने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस होते हुए भी आंखों में हिसाब किताब सजा रखा था, जबकि उसकी बीवी निदा बार बार कमरे के दरवाजे से झांक कर देखती कि वकील आया है या नहीं। छोटा बेटा सलमान अपने मोबाइल पर किसी से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था, जैसे पहले ही किसी सौदे की तैयारी हो। उसकी बीवी आयशा अपनी सास के कमरे के सामने से गुजरते हुए होंठ सुकेड़ कर आगे बढ़ जाती, गोया इस बूढ़ी औरत की कोई अहमियत ही ना हो। इन सब के दरमियान एक खामोश सी लड़की भी थी जिसे सब नौकरानी समझते थे। उसका नाम ज़ैनब था, वही ज़ैनब जो सुबह से रात तक इस घर का हर काम करती, जिसने ससुर की बीमारी में दिन रात एक कर दिए थे, मगर किसी ने उसे बहू का दर्जा नहीं दिया था। वो सबके लिए सिर्फ एक काम करने वाली थी, जिसे हुक्म दिया जाता और वो सर झुका कर मान लेती। आज भी वही किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि उसने भी सुना था कि आज वकील आएगा और वसीयत पढ़ेगा। उसके दिल में कोई लालच नहीं था, बस एक अनजाना सा खौफ था कि कहीं उसे इस घर से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। वो यतीम थी और इस घर में उसकी शादी सलमान से सिर्फ इसलिए कर दी गई थी कि कोई सस्ती मजदूर मिल जाए। सलमान ने कभी उसे बीवी माना ही नहीं था। वह अक्सर दोस्तों के सामने कहता, ये तो बस घर के काम के लिए है। ज़ैनब ये सब सुनकर भी खामोश रहती, क्योंकि उसके पास बर्दाश्त के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो सब चौंक उठे। कामरान तेज़ी से बाहर आया और वकील को अंदर ले आया। वकील साहब एक संजीदा आदमी थे। उसके हाथ में फ़ाइल थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। सब लोग ड्राइंग रूम में जमा हो गए। ज़ैनब भी चाय की ट्रे लेकर आई और एक कोने में खड़ी हो गई, जैसे हमेशा खड़ी रहती थी। वकील ने बैठते ही कहा कि मैं मरहूम हाजी अब्दुर्रहमान की वसीयत पढ़ने आया हूँ। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सबकी नज़रें वकील पर जम गई, जैसे अगले ही लम्हे उनकी तकदीर का फैसला होने वाला हो। वकील ने फ़ाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। शुरू के चंद जुमले आम थे, जिनमें मरहूम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था और अपने बेटों के लिए दुआ की थी। कामरान और सलमान के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें यकीन था कि सब कुछ उन्हीं के नाम होगा, मगर जैसे ही वकील ने अगला जुमला पढ़ा, दोनों के चेहरे एकदम संजीदा हो गए। वकील ने साफ लफ्ज़ों में कहा, मेरा बंगला, मेरी सारी जमा पूंजी और ज़मीनें मेरी बहू ज़ैनब के नाम है। कमरे में जैसे बम फट गया। निदा के हाथ से कप गिरकर टूट गया। आयशा ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया। कामरान गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, ये नामुमकिन है, आप गलत पढ़ रहे हैं। सलमान ने भी फ़ौरन कहा, हाँ, ये हो ही नहीं सकता। वो लड़की तो इस घर में नौकरानी की तरह रहती है। अब सबकी नज़रें ज़ैनब पर थीं, जो कोने में खड़ी सहम गई थी। उसे खुद यकीन भी नहीं आ रहा था। वकील ने मज़ीद कहा, मेरे पास इसकी वीडियो भी मौजूद है। कामरान ने गुस्से से कहा, दिखाएं हमें, वो वीडियो दिखाएं, अभी के अभी। वकील ने अपना बैग खोला और एक छोटा सा लैपटॉप निकाला। सब लोग उसके करीब जमा हो गए। ज़ैनब वहीं खड़ी रही, जैसे उसके कदम ज़मीन में गड़ गए हों। वीडियो चलते ही स्क्रीन पर हाजी अब्दुर्रहमान नजर आए। वो बिस्तर पर लेटे थे, मगर चेहरे पर अज़म था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, मेरे बेटो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने थोड़ी देर रुका और फिर कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात की रही कि तुम लोगों ने इंसानों की कदर करना छोड़ दी। तुम्हें सिर्फ दौलत नज़र आती है। उन्होंने गहरी सांस दी और कहा, इस घर में एक लड़की है जिसे तुम सब नौकरानी समझते हो, मगर हकीकत ये है कि वही तुम सबसे ज़्यादा इस घर की हकदार है, क्योंकि जब मैं बीमार था तो इसने दिन रात मेरी खिदमत की। तुम में से कोई मेरे पास बैठने को तैयार नहीं था। वही थी जो मेरे ज़ख्म साफ़ करती, मुझे दवा देती थी और रात भर जाग कर मेरी देखभाल करती। कामरान और सलमान के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार आना शुरू हो गए, मगर गुस्सा अब भी बाकी था। वीडियो में हाजी साहब ने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि मेरी सारी जायदाद इसी ज़ैनब के नाम होगी, ताकि तुम लोगों को ये सबक मिले कि इंसानियत दौलत से बड़ी चीज़ है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। वीडियो ख़त्म होते ही सबके चेहरे उतर चुके थे। निदा ने गुस्से से कहा, यह सब ड्रामा है, ज़रूर इस लड़की ने अबू को बहकाया होगा। आयशा ने भी फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई। सलमान ने ज़ैनब की तरफ देखा, जैसे उसे खा जाएगा, और बोला, तुमने क्या किया है मेरे बाप के साथ? सच सच बताओ। ज़ैनब के लब कांपने लगे, मगर वो कुछ ना बोल सकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर झुका लिया। वकील ने सख्त लहजे में कहा, आप लोग अपनी ज़बान का ख्याल रखें। ये कानूनी वसीयत है और इसके ख़िलाफ़ जाना आसान नहीं होगा। कामरान ने दांत पीसते हुए कहा, हम अदालत जाएंगे, ये सब हम नहीं मानते। वकील ने सुकून से जवाब दिया, आपका पूरा हक है, मगर मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। कमरे का माहौल तेज़ी से बदल चुका था। जहाँ कुछ देर पहले उम्मीद थी, वहाँ अब गुस्सा और हसद बढ़ चुका था। ज़ैनब अब भी एक कोने में खड़ी थी, मगर आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था
اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں ہر قدم اسے یا تو عزت کی طرف لے جا سکتا تھا یا مزید ذلت کی طرف۔ زینب نے آنکھوں سے آنسو پونچھے مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کی خاموشی نے سب کو اور بھی بھڑکا دیا۔ سلمان تیزی سے اس کے قریب آیا اور بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، سچ بتاؤ، تم نے ابو کے ساتھ کیا جادو کیا ہے؟ تم جیسی لڑکی کو وہ سب کچھ کیسے دے سکتے ہیں؟ زینب نے درد سے آنکھیں بند کی مگر زبان نہ کھولی۔ اس کی یہی خاموشی سلمان کو اور مشتعل کر رہی تھی۔ کامران نے آگے بڑھ کر سلمان کو روک کر کہا، ابھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، پہلے سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا چال چلی ہے۔ ندا اور عائشہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی جیسے انہیں ایک نیا کھیل مل گیا ہو۔ ندا نے تنزیہ انداز میں کہا، دیکھو تو صحیح، کیسی معصوم بن رہی ہے، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، حالانکہ اندر ہی اندر سب کچھ سمیٹ چکی ہے۔ عائشہ نے بھی بات بڑھائی، ہاں، ایسی لڑکیاں ہی تو ہوتی ہیں جو گھر میں آ کر سب کو بیوقوف بناتی ہیں۔ زینب نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ایک عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، ابو نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے ان کے غرور پر ہلکی سی چوٹ لگا دی ہو۔ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، اب زبان بھی چلنے لگی ہے، تم بھول رہی ہو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ سن کر زینب کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وکیل اب تک خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ وصیت مکمل طور پر قانونی ہے، اور اگر کسی نے زینب بی بی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ کامران نے غصے سے کہا، آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں؟ وکیل نے سکون سے جواب دیا، نہیں، میں صرف قانون بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی فائل بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میری ذمہ داری یہاں ختم ہوتی ہے، اب یہ معاملہ آپ لوگوں کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جیسے سب کے چہرے بدل گئے، کامران نے سخت لہجے میں کہا، اب اصل بات کرتے ہیں۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا اور بولا، دیکھو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بہتر ہے تم خود ہی یہ جائیداد ہمارے نام کر دو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر اس نے ہمت کر کے کہا، یہ ابو کی امانت ہے، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی ندا آگ بگولا ہو گئی اور بولی، دیکھا اس کی اوقات، اب ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے۔ عائشہ نے بھی چیخ کر کہا، اسے ابھی کے ابھی گھر سے نکالو ورنہ یہ کل کو ہمیں ہی نکال دے گی۔ سلمان نے غصے میں آ کر زینب کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے دوپٹہ سرک گیا مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نئی ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، یہ گھر اب میرا ہے اور میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس ایک جملے نے سب کو جیسے ساکت کر دیا۔ کامران نے غصے سے ہاتھ اٹھایا مگر سلمان نے اسے روک دیا اور کہا، ابھی نہیں بھائی، ہمیں دماغ سے کام لینا ہوگا۔ اس نے زینب کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت گئی ہو تو خوش رہو، مگر یہ مت بھولو کہ ہم بھی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ کوئی کسی سے سیدھی بات نہیں کر رہا تھا مگر سب کے دل میں ایک ہی آگ جل رہی تھی۔ زینب اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں حاجی صاحب کے آخری دن گھوم رہے تھے۔ کیسے وہ رات بھر ان کے پاس بیٹھتی رہتی تھی، کیسے وہ اسے بیٹی کہہ کر پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دن تمہیں تمہارا حق ضرور ملے گا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس بار یہ کمزوری کے نہیں بلکہ ایک عجیب سی طاقت کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا مگر اب وہ پیچھے ہٹنے والی بھی نہیں تھی۔ ادھر دوسرے کمرے میں کامران اور سلمان بیٹھے منصوبہ بنا رہے تھے۔ کامران نے کہا، ہمیں اسے قانونی طور پر گھیرنا ہوگا ورنہ یہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سلمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اگر وہ نہ مانی تو ہم اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ خود ہی بھاگ جائے۔ ندا اور عائشہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھیں اور مختلف چالیں سوچ رہی تھیں۔ گھر جو کبھی ایک خاندان تھا اب ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ اگلے دن صبح زینب جب کچن میں گئی تو اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ پہلی بار اس جگہ کی مالک ہو، مگر یہ سکون زیادہ دیر تک نہ رہا۔ ندا اندر آئی اور تنزیہ انداز میں بولی، وہ تو ملکہ صاحبہ خود ناشتہ بنا رہی ہے۔ زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی مگر اندر ہی اندر وہ ہر بات محسوس کر رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ سلمان باہر گیا اور کچھ دیر بعد ایک اجنبی آدمی کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، زینب، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور بولا، میں عدالت سے آیا ہوں اور یہ نوٹس آپ کے نام ہے۔ زینب کے ہاتھ کانپ گیا۔ اس نے کاغذ دیا اور پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے الفاظ دھندلے ہونے لگے کیونکہ یہ عدالت کا نوٹس تھا جس میں صاف لکھا تھا کہ کامران اور سلمان نے وصیت کو چیلنج کر دیا ہے اور زینب کو مقررہ تاریخ پر عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔
زینب کے ہاتھ واقعی کانپ گیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے کاغذ کو مضبوطی سے تھاما اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے اندر ہمت جمع کر رہی ہو۔ ندا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور عائشہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اب دیکھتے ہیں یہ کیسے ملکہ بنی رہتی ہے۔ سلمان نے آگے بڑھ کر کہا، ابھی بھی وقت ہے، سیدھے طریقے سے سب کچھ ہمارے نام کر دو، ورنہ عدالت کے چکر لگاتے لگاتے تھک جاؤ گی۔ زینب نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور پہلی بار ان سب کی طرف سیدھی نظر سے دیکھا۔ اس کی آواز میں اب وہ لرزش نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس نے کہا، میں عدالت جاؤں گی اور سچ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ یہ سن کر کامران نے کہہ لگایا اور بولا، سچ؟ اس دنیا میں سچ کی نہیں، طاقت کی جیت ہوتی ہے۔ زینب نے جواب نہیں دیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا ہو چکا تھا۔ اگلے چند دن گھر میں خاموش جنگ چلتی رہی۔ کبھی ندا اس کے کمرے کا سامان ادھر ادھر کر دیتی، کبھی عائشہ اس کے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیتی، کبھی سلمان طنز کے تیر چلاتا، مگر زینب ہر بار خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ مگر اب یہ برداشت کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوطی تھی۔ وہ ہر رات حاجی عبدالرحمن کی باتیں یاد کرتی اور خود کو سنبھال لیتی۔ مقررہ دن آ گیا۔ زینب سادہ کپڑوں میں عدالت پہنچی۔ اس کے ساتھ وہی وکیل تھا جس نے وصیت پڑھی تھی۔ عدالت کا ماحول اس کے لیے نیا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دوسری طرف کامران اور سلمان اپنے وکیل کے ساتھ بڑے اعتماد سے کھڑے تھے۔ سماعت شروع ہوئی تو ان کے وکیل نے لمبی چوڑی باتیں کی کہ یہ وصیت دباؤ میں بنوائی گئی ہے۔ زینب نے ایک بیمار بوڑھے آدمی کو بہکا کر سب کچھ اپنے نام کروا لیا ہے کہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ زینب خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی بجائے سکون تھا۔ جب اس کے وکیل کی باری آئی تو اس نے نہایت سادگی سے کہا کہ ہمارے پاس صرف الفاظ نہیں، ثبوت بھی ہیں۔ اس نے عدالت میں وہی ویڈیو پیش کی جو گھر میں دکھائی گئی تھی۔ ویڈیو چلتے ہی کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ حاجی عبدالرحمن کی آواز گونجنے لگی۔ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کیونکہ زینب نے ان کی خدمت کی ہے اور ان کے بیٹوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ جج صاحب غور سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ ویڈیو ختم ہونے کے بعد کچھ لمحوں کی خاموشی رہی۔ پھر جج صاحب نے کامران اور سلمان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ کے پاس اس ویڈیو کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ان کا غرور جو گھر میں بہت بڑا لگتا تھا، عدالت میں آ کر چھوٹا پڑ گیا۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد جج نے فیصلہ سنایا کہ وصیت بالکل درست ہے اور زینب بھی اس جائیداد کی قانونی وارث ہے۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، مگر اس بار یہ آنسو جیت کے تھے۔ کامران اور سلمان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ ندا اور عائشہ کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی سلمان نے غصے میں کہا، یہ ختم نہیں ہوا، ہم پھر بھی کچھ کریں گے، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا۔ زینب نے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے آپ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں چھینا، یہ سب مجھے دیا گیا ہے اور میں اسے سنبھالوں گی، مگر ایک بات یاد رکھیں، میں ویسی نہیں ہوں جیسا آپ لوگ سمجھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد گھر کا نقشہ بدلنے لگا۔ زینب نے سب سے پہلے گھر کے کام کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تاکہ وہ خود کو اس ذلت سے نکال سکے۔ اس نے ساس کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھنا شروع کیا، مگر اب فرق یہ تھا کہ یہ سب ایک مجبوری نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ کامران اور سلمان اب بھی اسی گھر میں تھے، مگر ان کی آوازوں میں وہ روب نہیں تھا جو پہلے تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہونے لگا کہ انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس کی قدر نہ کر سکے۔ ایک رات کامران چپکے سے زینب کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ زینب نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت ہی بھر سکتا ہے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ ابو نے جو کیا وہ ایک سبق تھا، اگر آپ لوگ اسے سمجھ جائیں تو یہی کافی ہے۔ آہستہ آہستہ گھر میں سکون واپس آنے لگا، مگر اب یہ سکون پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس میں ایک سبق تھا۔ زینب اب اس گھر کی مالک تھی، مگر اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ ابھی سادہ رہتی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ اب کوئی اسے نوکرانی نہیں کہتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے وجود کو پہچان لیا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی کونے میں کھڑی رہتی تھی، آج اسی گھر کے بیچ میں مضبوطی سے کھڑی تھی۔